नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 136 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को हमसे कबूल फ़रमाएँ और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे उस्ताज़ कराम के लिए और सबसे बढ़कर हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें, आमीन। अपने लेसन का आगाज़ करेंगे आयत नंबर 136 से 136 से इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा लेने वाला बनाएं और अमल करने वाला बनाएं। थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं कि हमने अपने पिछले सबक आयत नंबर 134 और 135 में क्या पढ़ा था। हम पीछे ये जान कर आए थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया था हमें कि वो एक उम्मत थी जो गुज़र गई और जो कुछ उसने कमाया उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि वो क्या करते थे। इसके बारे में हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने आयत नंबर 135 में देखा था और उन्होंने कहा कि तुम यहूदी हो जाओ, ईसाई हो जाओ तो ही हिदायत पाओगे। इस आयत में हमने ये जाना था कि आज कल के हम मुसलमान भी क्या करते हैं, लोगों को फ़िरका वारियत से जोड़ते हैं, लेकिन जो भी इंसान आपको फ़िरके वारियत की तरफ बुलाता है हमने उस पर नहीं चलना। करना क्या है, ये देखना है हमने कि जो भी इंसान कुरान की दावत दे रहा है तो वो किसकी तरफ बुला रहा है, वो कुरान से हमें जोड़ रहा है, वो अल्लाह से जोड़ रहा है और वो हमारे रिश्ते सुन्नतों के साथ मजबूत कर रहा है, तो ही हमें फ़ायदा होगा, नहीं तो हम गुमराही के रस्तों की तरफ चल पड़ेंगे। और सबसे ख़ास बात, अपने लिए दुआएं करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है और कुरान और सुन्नत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। अब इन आयात का अगली आयात के साथ रब्त क्या है, तो सबसे पहले आयत नंबर 136 को देख लेते हैं, तर्जुमा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय नबिय्यून मिन रब्बिहिम वमा ऊतिय नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन्हुम व नहनु लहु मुस्लिमून। तर्जुमा देख लें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कह दो हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस पर जो हमारी तरफ उतारा गया और जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और इसकी औलाद की तरफ उतारा गया और जो मूसा और ईसा को दिया गया और जो तमाम नबियों को इनके रब की तरफ से दिया गया, हम इनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम इसके फर्मा बरदार हैं। क़ूलू आमन्ना बिल्लाही कि आप सब कहो कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए। इसकी वजाहत देखें कि यानी ज़ुबान से कहो और तुम्हारा दिल इसकी तस्दीक करे और तुम्हारे अमाल इसके मुताबिक हों, यानी अल्लाह ताला की अताअत में हों। यही वो कौल है जिस पर जज़ा व सज़ा मुरतब होती है।
جیسے دل کے عقیدے کے بغیر محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا نفاق اور کفر ہے۔ وہ قول جو عمل سے عاری ہو زبان کا عمل ہے، لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے اور اس کا نفع بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اگر یہ قول کوئی بلائی کی بات ہو اور دل میں بھی ایمان جو ہے ہو تو اس پر اجر ملتا ہے۔ قولو، میں مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہوں، دل سے کہیں۔ یہ الفاظ بڑے غور و فکر کے اور بڑے سوچنے والے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قولو، کہو۔ یہ مجھ سے بھی سوال ہے یا آپ سے بھی سوال ہے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہوں۔ آمنا، ہم ایمان لائے، جمع کا صیغہ ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں یہاں تک کہ سب متحد ہو جائیں اور ان کا عمل ایک ہو جائے۔ اس آیت سے فرقہ بندی کی مخالفت بھی نکلتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ آمنا باللہ، کہ ہم اس حقیقت پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ایک ہے، ہر صفت میں کمال ہے، وہ اکیلا ہے، تمام عبادات کا اکیلا ہی مستحق ہے، ان عبادات میں کسی پہلو سے بھی کوئی ہستی اس کی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس کس چیز پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہم سے، بڑی غور و فکر کی بات ہے۔ تو لکھیں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ان تمام کاموں پر امور پر مشتمل ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ جان لیجئے کہ ایمان جو ان اصولوں کے ساتھ دل کی پوری تصدیق کا نام ہے اور اس کا اقرار ہمارے دل، ہمارے اعضاء کے اعمال کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ سوچو۔ وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا میں قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شامل ہیں۔ یعنی ہم قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ قرآن و سنت پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کا قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کی صفات، آخرت کے حالات، غیبی امور، تمام شرعی احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں، ثواب و عذاب پر ایمان لانا سب۔ اب کیا یہاں پر کہا گیا کہ وما انزل، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ خاص طور پر اس آیت میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان پر ایمان لانا کہ وہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے۔ آیت کے اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو انبیاء و مرسلین پر نازل کی گئیں۔ من ربہم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر کتابیں بھیجی، رسول بھیجے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یوں ہی بیکار نہ چھوڑا جائے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں اور بلائی کی دعوت دینے آتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان کی دعوت ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ پھر کیا کہا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، کہ یعنی یہود کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہو کہ ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام آپس میں علاقی بائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ صحیح البخاری 3443۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 152 میں بھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
یہود و نصارہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ تفریق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے اور کچھ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کی دی ہوئی خبروں کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور یہ ان کا اپنے رسول سے کفر ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے لاسٹ میں فرما رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ایک مسلمان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، نظریں اللہ پر رکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ظاہر اپنے باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی عبودیت کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کو اس لیے خاص کرتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوحیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ آیت کریمہ تمام انبیاء اور رسل اور کتابوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔ یہ آیت دل، زبان اور اعضاء کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر مشتمل ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو تعلیم دینے پر مشتمل ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کریں۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ایسا دین سکھایا جو دنیا و آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے قرآن مجید جیسی کتاب ہمارے اوپر رحمت اور شفا جیسی چیز یعنی جو ہمارے اوپر نازل فرمائی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم پیروی کس کی کریں گے؟ ہم پیروی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں گے۔ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پر ایمان لاتے ہیں۔ فرقہ بندی تب ہی ختم ہوگی جب ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑیں گے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا، نہ ہی اب ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن اور سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے جڑیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں آیت نمبر 159 میں کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ فرقہ واریت سے رک جاؤ، کیونکہ اس پہ سوال ہونا ہے اور تمہیں کل کو روز قیامت جواب بھی دینا ہے۔ آپ پڑھیں آیت نمبر 159 سورۃ الانعام میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول کریں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔